वाला बरकत वाला है माह रमजान। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। माह रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों में जीएम न्यूज़ की तरफ से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम पैगाम रमज़ान के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और हज़रत अली करमुल्लाह वजह अलैहिस्सलाम की शहादत है। और हम सब जानते हैं कि मौला की जो बहादुरी थी, जो जंगजू थे, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आपने हर मैदान में, हर जंग में, हर गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और फातह खैबर बने और शेर खुदा का लक़ब मिला आपको। तो आज उनकी शहादत है। उनकी शहादत की वसातत से मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम कुल आलमीन को, तमाम आलम इंसानियत को कोरोना जैसी आलमी वबा से महफूज करे। आमीन इलाही आमीन। आज रमज़ानुल मुबारक में हमारे मेहमान हैं, पैगाम रमज़ान के जो हमारे मेहमान हैं, प्रोफेसर इंजीनियर सैयद मोहम्मद हारून बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा गुजरा रमज़ानुल मुबारक आपका? अल्लाह ताला का बड़ा फजल और एहसान है जी जी, बड़ा अच्छी तरह गुजर रहा है और मैं इंतहाई मशकूर हूँ जी जी, आपका और जीएम न्यूज़ का और आपकी पूरी टीम का कि आपने आज इस प्रोग्राम में मुझे बतौर मेहमान जो है वो शिरकत की सआदत मुझे हासिल हुई है। माशाल्लाह अल्लाह से। ताला आपके इस प्रोग्राम को मज़ीद जो है वो मज़ीद चार चांद लगाए। आमीन इलाही आमीन जी। अच्छा, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कुरान मजीद से करेंगे और प्रोफेसर साहब आप हमें तलावत सुनाएंगे। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क माशाल्लाह। तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहार फिल्लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तलावत फरमाई आपने। अच्छा, ज़िक्र खुदा करें और ज़िक्र नबी ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। तो इसी तरह हम प्रोफेसर साहब से नाते रसूल मकबूल भी सुनते हैं। जी प्रोफेसर साहब। करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, वो हबीबे खुदा बन के आया। और हज़रत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा, वो हलीमा की आँखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा,
بےکسوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اور دستے قدرت نے ایسا سجایا، دستے قدرت نے ایسا سجایا کہ حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ عزت و تکریم سے نوازے جی، ماشاءاللہ سے بہت اچھی جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سنائی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے جو بات پوچھوں گی رمضان المبارک کے حوالے سے کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ہمیں سب کو چاہیے کہ رحمتیں اور برکتیں جس قدر ہو سکے اس کی سمیٹیں، تو کون سی ایسی عبادات ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ پاک نے بڑھا کر دیا اس ماہ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رمضان المبارک ہے، عبادات سے بھی پہلے جی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا مقصد کیا بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ صحیح فرمایا لعلکم تتقون، میں نے یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تو پہلی تو ہے کہ نیت حصول تقوی کی ہو، عبادات سے بھی اذکار سے بھی پہلے نیت حصول تقوی کی ہو، اور تقوی یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے بندہ غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں سے اس نے منع کیا وہاں پر حاضر نہ ہو۔ تو اصل تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے، گناہ سے بچنے کا ارادہ پہلے کرے، پھر عبادات کی طرف متوجہ ہو، تو پھر ہر عبادت نورن علی نور ہو جائے گی۔ اور یہ ماہ مقدس وہ ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم سے وعدہ فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ اگر تم یہاں اس میں فرض ادا کرو تو میں 70 گنا زیادہ 70 فرضوں کا ثواب عطا کروں گا، اگر نفل پڑھو تو میں فرض کے برابر درجہ عطا کروں گا، اور اگر تم اس میں جو ہے خیرات صدقہ اور زکوٰۃ کرو تو وہ عام دنوں کی بنسبت 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ تو اس میں جو عشرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، آخری عشرے کا آغاز ہو گیا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلا اللہ کی رحمت سمیٹنے کا تھا، دوسرا جو تھا وہ اللہ سے مغفرت مانگنے کا تھا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا حاصل کیا، اور تقوی دل کی حالت کا نام ہے۔ ہمارے دل کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، اگر ہم پہلے جو تھے وہ گالی گلوچ والے تھے کچھ کمی واقع ہوئی، اگر پہلے ہمارے دل میں کینہ اور حسد لوگوں کا رہتا تھا اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، اگر ہم جو ہے وہ پہلے جو تھے وہ مختلف گناہوں میں، نظر کے گناہ ہے، زبان کے گناہ ہے، ان میں مبتلا تھے، ان میں کوئی کمی واقع ہوئی، اگر تو اس میں کمی واقع ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مقصود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر ہر عبادت، ہر ریاضت، ہر نفل، پھر ہمارا ایک اشارہ بھی اللہ کی عبادت کا وہ ہمیں وہ نور عطا کرے گا جو شاید 1000 رکعت پڑھ کر بھی ہمیں حاصل نہ ہو۔ ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے اور اس کی فرضیت کب سے ہے؟ جی رمضان مبارک جو ہمیں درس تو یہی عطا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم اپنے اندر اجاگر کریں، اور اللہ کی مخلوق کی محبت کو اپنے اندر اجاگر کریں، کیونکہ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بیس بدل کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر خود آنے سے پاک ہے، لیکن وہ اپنی مخلوق میں ہی جلوہ گر ہوتا ہے، تو اس کی جو مخلوق ہے اس کی قدر کرنا، اس کے حیا کرنا، جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس طرح فرمایا کہ اے خانہ کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن مجھے قسم ہے اس رب العزت کی جس کے دستے قدرت میں مجھ محبت کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو
मोमिन का इज्जत और एहतराम है ये तुझसे ज़्यादा है। तो मोमिन की इज्जत और एहतराम करना, और यही हमें तकवा तक लेकर जाएगा। और असलन जो है वो दिल पर यही चीज़ें छाई होती है कि हमारे अंदर नफरत रहती है, हसद रहता है, कुदूरत रहती है, तो ये हमारी इबादत को भी पुरनूर नहीं होने देती। तो ये हम यही तकवा है कि दिल को हम बाअदब बनाएं, मुअद्दब बनाएं, अदब वाला, अल्लाह का, रसूलुल्लाह का हम अदब करते हैं, और साथ इंसानियत के अदब वाला, और उन पर जो है हमें सब्र और इस्तिकामत के साथ आगे चलें, तो फिर इंशाअल्लाह वो मकसूद जो हमें हासिल अल्लाह तबारक व तआला हमें फरमा रहे हैं, तकवा भी हासिल होगा, और इसके ज़रिए जो आपने सवाल किया है हम उस तक भी इसी तरह से बढ़ सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रोफेसर साहब, फितरा किन लोगों पर वाजिब है, और अगर हम फितरा किसी को दें तो रिश्तेदारों में, अजीज़ो क़राब में, या नादार लोगों में, ऐसे लोग जो मुस्तहिक हों, या मतलब स्पेशली जो बहुत क्लोज हों, तो उनमें से किस पर वाजिब है कि देना चाहिए फितरा? जी, एक तो फितरा जो है वो उसी पर वाजिब है जिस पर ज़कात वाजिब होती है। सही। यानी कि जिसके पास जो है वो 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले जो चांदी है उसके बराबर माल हो, और घर की ज़रूरियात से ज़्यादा हो। अच्छा। ये माल जिनके पास हो उन पर फितरा वाजिब है। इससे कम माल वाले देना चाहें तो उसके लिए फजीलत है, अगर वो देखें कि हम, ये नहीं कि बाकी पर मना है, अगर वो देखे कि हमारा निसाब तो नहीं बनता ज़कात का, लेकिन हम फिर भी इतना है कि हम दे सकते हैं, तो उनको देना चाहिए। लेकिन हर वो बंदा जो साहिब निसाब नहीं है, जो इतना माल नहीं रखता जो ज़कात देने के लिए लाजिम है, उससे कम माल वाले हर एक को दिया जा सकता है, सिवाय अपने नीचे जो रिश्ते, यानी बेटे पोते बेटी, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, उन तक नहीं। इस तरह ऊपर दादा दादी, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, उन तक नहीं जाता, बाकी सारे रिश्तों तक हो सकता है। बहन भाई पर जा सकता है। अच्छा। अगर वो आपके ज़ेरे कफालत ना हो, अगर आपके ज़ेरे कफालत है तो फिर उनको भी नहीं लगेगा। अगर वो अपने घर बार वाले हैं, बहन भाई जो है वो उनमें कोई कमज़ोर है, भांजा है, वो भतीजा है, भतीजी है, भांजी है, इन रिश्तों पर, खाला पर, फुफ्फो पर, इन पर रिश्तों पर लग जाता है। अगर वो आप ज़ेरे कफालत ना हो तो उनको फितराना दिया जा सकता है। देखना भी यही चाहिए कि अगर इनमें कोई मुस्तहिक हो तो पहले उस तक पहुंचना चाहिए। फल अकरबो, पहले करीब वाला, फिर दूर वाला, अव्वल खेस बाद दरवेश। सही। अच्छा, मुस्तहिक लोग कुछ ऐसे भी हैं जो फितरा अदा नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या मतलब शराइत वाजिब है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन पे कोई मतलब गुनाह वाजिब होता है? नहीं, वो बता दिया ना कि जो साहिब निसाब नहीं है, जिस पर ज़कात वाजिब नहीं है, वो नहीं देगा, उस पर कोई गुनाह नहीं है। सही। अगर वो दे सके तो उसके लिए सवाब और बासे अजर सवाब है, लेकिन अगर फिर कोई लेने वाला भी तो होना है ना। बिल्कुल ऐसे। तो लेने वाला तब भी होगा कि कुछ लोग जो हैं वो इस इस्तात पर नहीं होंगे, तो फिर उनको दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है और मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत है। मौला की शान के बारे में, उनके फ़ज़ाइल क्या बयान करेंगे आप? मौला अली की अलैहिस्सलाम की क्या शान बयान करें। सही। कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में आप बचपन से पले बड़े हैं। बेशक। खाना काबा में आपकी विलादत है। बेशक। इमाम हाकिम, कई लोग एतराज़ भी करते हैं, लेकिन मुस्तदर हाकिम में हदीस मुबारक मौजूद है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम आपकी शहादत आपकी विलादत मुबारक जो है वो खाना काबा में हुई। सही। फिर आँख खोली तो पहले चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक जी, बेशक। उससे पहले कोई चेहरा ही नहीं देखा। फजीलत आपको हासिल है, और तो किसी को कायनात में ऐसी फजीलत हासिल नहीं सिवाय आपकी औलाद पाक के। बेशक। फिर जो है वो बचपन ही था अभी, तो सरकार अपने घर में ले आए और हज़रत खदीजा कुबरा के हवाले कर दी, और आपकी औलाद के साथ मिलकर आप खेले और उनके साथ ही पले बड़े। तो जितनी कुर्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौला अली अलैहिस्सलाम को हासिल हुई है, इतनी कुर्बत मर्दों में से किसी और सहाबी को हासिल नहीं हुई। कि दिन रात पास रहना, तरबियत आपने फरमाई, आपने उठना बैठना सिखाया, इसलिए सबसे ज्यादा मरवियात भी मौला अली अलैहिस्सलाम से। माशाल्लाह, माशाल्लाह से। और अभी जो है हमारे इस दौर के जो मुहक्किक हैं शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी, उन्होंने तहकीक करके तकरीबन 12,500 अहादीस हज़रत मौला अली की अलहदा करके उसकी मुसनद अली जो है उसको जो है वो सामने मुनस्सर शहूद पर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि तहकीक जो है वो मुख्तलिफ तारीखी हवालों से कुछ छुपा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मरवियात सहाबा में से अगर किसी की हैं तो वो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की है। तो आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी, फिर सहाबा की अपनी अपनी शान है, हर एक की अपनी शान है, लेकिन आपको जो डिस्टिंक्शन है कि सारे सहाबा में से अगर फरमाया गया है कि
انا مدینۃ العلم والی ان بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو صرف آپ کو ہے، کسی اور کو یہ آپ نے عطا نہیں فرمایا۔ اگر سارے صحابہ 1,24,000 کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا ہاتھ پکڑ کر کے من کن تو مولا فہذا علی مولا، تو آپ کی یہ شان اور کسی کو حاصل نہیں ہے جو آپ کو شان حاصل ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یعنی کہ فقہ حنفی جو ہے، جو اس پر عالم اسلام میں سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، انہوں نے جتنا بھی وہ علم لیا ہے وہ مکتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے لیا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ کرام میں کون ہے جو قرآن پاک کے ظاہری اور باطنی دونوں علوم پر جس کو دسترس حاصل عبور حاصل ہو، تو حضرت آپ نے فرمایا بلا شبہ ہم میں صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ظاہر اور باطن دونوں کا عبور آپ کو دونوں پر آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ تو آپ قرآن پاک کے یہ جو تفسیر ہے، حدیث ہے، یہ ظاہری علوم ہے، اور ظاہری علوم میں بھی دنیا محتاج ہے مولا علی کی علیہ السلام کی۔ کس طرح کہ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں، آپ کہیں میں نے دینی علوم حاصل کرنے ہیں، تو آپ کو پہلے عربی سکھائیں گے، ان کو قرآن پاک عربی میں ہے، حدیث پاک عربی میں ہے۔ عربی سکھانے کے لیے آپ کو پہلے صرف اور نحو سکھائیں گے کہ صرف کی کتاب لے آئیں جی، ضربا ضربا ضربو، وہ شروع ہو جائے گا، نحو کے قواعد آ جائیں گے۔ اور علم صرف موجود ہی نہیں تھا دنیا میں، عربی زبان تو تھی، نہ علم صرف تھا نہ نحو تھا۔ سب سے پہلے جس نے اس پر جو ہے وہ اس علم کو لکھوایا، اس کی تعلیم دی، وہ حضرت مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو گویا ظاہری علوم جو ہیں وہ بھی اگر کسی نے لینے ہیں تو حضرت مولا علی علیہ السلام آپ کی محتاجی ہے کہ علم کی بنیاد آپ نے رکھی۔ اور باطنی علوم میں سارے اولیاء کرام جو ہے اس پر متفق ہے کہ تب تک کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوتی جب تک حضرت مولا علی اس کی پشت پر اپنا ہاتھ نہیں رکھتے، اپنی مہر نہیں لگاتے، تب تک کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ اور ایک اور میں آپ کو ایک لطیف بات کہنا چاہوں گا کہ عالم اسلام میں جو اسلام پھیلا ہے نا، فتوحات ہو جاتی ہیں لیکن دل اور ذہن نہیں فتح ہوتے، عقیدے کبھی فتح نہیں ہوتے۔ آپ ریسنٹلی مثال لے لیں کہ پاکستان اور انڈیا پر جو ہے 100 سال انگریزوں کی گورنمنٹ رہی تو ہمارے عقیدے تو نہیں بدلے نا۔ بالکل عقیدہ بدلنا، مذہب بدلنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ تو صحابہ کرام نے فتح کر لیے علاقے، لیکن اس کے ساتھ مسلمان فوری نہیں ہو گئے، لوگ 300 سال لگے، 350 سال عراق اور ایران کو مسلمان ہوتے ہوتے، مصر کو 400 سال لگ گیا، افریقہ کے ممالک کو 400-450 سال لگے پورا اسلام کے اندر داخل ہوتے ہوئے۔ تو یہ کون تھا جو دل بدل رہا تھا؟ یہ اولیاء کرام تھے۔ اور اولیاء کرام کے سارے سلسلوں کا خاتمہ کہاں ہوتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ تو یہ جو اخلاق کی تعلیم ہے، اخلاقیات کی تعلیم ہے، علماء آپ کسی عالم سے پوچھیں نا، بلکہ ساروں کو اکٹھا کر کے آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، تو ساروں کو مل کر بھی شاید 5-7 ہزار نہ بنے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ پوچھیں آپ کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، تو شاید چند لوگ بنے، لیکن توبہ کن کے ہاتھوں پر ہوتی ہے؟ صوفیاء کرام کے ہاتھوں پر۔ اور کن کے ایک ایک کرامت پر 30 ہزار لوگ ایک دن میں اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مولا علی کی اولاد علیہ السلام کی، آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ ہندو تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ آپ کے ایک کرامت کے ساتھ ایک دن میں 30,000 ہندو نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ تھا اسلام کے آگے بڑھنے کا طریقہ۔ انڈونیشیا ملائیشیا پر کوئی حملہ ہی نہیں ہوا عالم اسلام کا۔ وہاں پر آپ جائیں تو انڈونیشیا میں ولی سانگو پڑھاتے ہیں، 9 اولیاء اللہ جنہوں نے اسلام پھیلایا، اور پورا سب سے بڑا ملک ہے عالم اسلام کا، مسلمان ہو گیا۔ اور یہ سارا کا سارا صوفیاء کرام۔ اور آپ لے لیں جو ہے جی سلسلہ قادریہ، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے چلتا چلتا حضرت امام حسن بصری تک، اور خواجہ حسن بصری آپ حضرت مولا علی علیہ السلام کے گھر میں پلے بڑے اور آپ کے شاگرد اور آپ کے جو ہیں غلاموں میں شامل ہیں۔ پھر سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ حسن بصری پر پہنچتا ہے، وہ مولا علی پھر ادھر پہنچ گئے۔ پھر خواجہ چشتیہ سہروردیہ جو ہے، سلسلہ سہروردیہ وہ بھی مولا علی تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے اس میں جو چوتھے شیخ ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ تو یہ سارے سلسلوں میں فیض حضرت مولا علی کا ہے۔ تو میں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد
اگر عالم اسلام کے سب سے بڑے محسن ہیں تو وہ مولا علی علیہ السلام. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ سے. اچھا لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ لیلۃ القدر میں عبادات کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو کون سی عبادت زیادہ جو ہیں؟ جی لیلۃ القدر میں جو ہے کچھ احادیث پاک میں جو چیز ہے اور کچھ ہمارے جو اولیاء کرام ہے اور بزرگان دین ہیں ان کے معمولات ہیں، ساری بابرکت ہے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے وظیفہ بتایا، فرمایا کہ آپ یہ زیادہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، فرمایا یہ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا کثرت کے ساتھ کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، اے مغفرت کرنے والے، اے مغفرت والے، مغفرت والے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ سرکار سجدے میں تھے اور سجدے کے عالم میں آپ بلند آواز سے اور ارد گرد کی آپ کو بالکل خبر نہ تھی کیا، اور آپ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک و معافاتک من عقوبتک، کہ یا الہی میں تیری طرف تیری سختی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ نہ بھی یاد ہوں تو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. باقی جو ہے کہ عبادات کے اندر حضرت نزہۃ المجالس میں ہے، حضرت مولا علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے لیلۃ القدر کی رات میں، تو ابھی وہ طاق راتیں ہیں، ہر طاق رات میں کر لینی چاہیے. فرمایا کہ جو بندہ 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے گا لیلۃ القدر کی رات میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی سختی سے نجات عطا فرمائے، اس کو معافی عطا فرمائے. اسی طرح نزہۃ المجالس میں ایک اور روایت ہے کہ اگر لیلۃ القدر کی رات میں 4 نفل اس طرح پڑھے جائیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ تکاثر اور 3 بار جو ہے سورہ اخلاص یہ پڑھی جائے، تو اس کے یہ جو بندہ نوافل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان فرمائے. ماشاءاللہ سبحان. تو جو بندہ چاہے کہ اس کی موت آسان ہو تو وہ اس پر، چونکہ یہ بڑا سب سے شاید زندگی کا آخر جو ہے سب سے مشکل مرحلہ ہے، تو وہ اس پر کرے. پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو دعا قبول ہونے کے لیے اس کے لیے جو 4 نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر اور 50 بار سورہ اخلاص. ماشاءاللہ. 50 ایک سلام کے ساتھ کہ درمیان میں اتحیات پورا یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر تیسری میں بغیر سلام پھیرے کھڑا ہو جائے اور وہ اس کو پھر سبحانک اللہ سے شروع کرے. یہ اگر 4 پڑھے تو وہ اس کے بعد پھر استغفار کرے 70 مرتبہ، تو جو دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ جو حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے گا. تو اس طرح اور بھی 2 کر کے جتنے نوافل، چونکہ پوری رات عبادت کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ کہ یہ جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ تقریباً جو ہے وہ 83-84 سال بن جاتے ہیں. یعنی 83-84 سالہ عبادت سے بہتر ہے کہ ایک رات اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے. تو جتنا ہو سکے 2 نوافل کر کے بندہ ادا کرے. ماشاءاللہ سے صحیح. اچھا لاسٹ میں آپ پروفیسر صاحب ہمیں ایک نعت سنائیے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں گے. جی میں اس میں آپ کو نا پنجابی کی ایک نعت سناتا ہوں، میرا اپنا ہی کلام ہے، اس میں شارٹ کر کے اس میں پھر چونکہ حضرت مولا علی کی، حضرت امام علی مقام کی، حضرت خاتون جنت کی شان پر ایک شعر ہے، میں ان پر پھر سیدھا شفٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. مصطفیٰ دی عطا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی عطا دا اثر ویکھیا، ایک حبشی نو رش کے کمر ویکھیا، ایک حبشی نو رش کے کمر ویکھیا، اور جسم کمزور حیدر علی مرتضیٰ، جسم کمزور حیدر علی مرتضیٰ، او دے ہاتھ وچ سی خیبر دا در ویکھیا، او دے ہاتھ وچ سی خیبر دا در ویکھیا، مصطفیٰ دی عطا دا اثر ویکھیا،
اور جن نے چوسی زبان نبی مصطفیٰ، جن نے چوسی زبان نبی مصطفیٰ، نیز قرآن پڑھدا او سر ویکھیا، نیز قرآن پڑھدا او سر ویکھیا، مصطفیٰ دی عطا دا اثر ویکھیا، اور زہرائے مصطفیٰ دی سواری چلی، زہرائے مصطفیٰ دی سواری چلی، نیوی نظری میں سارا حشر ویکھیا، نیوی نظری میں سارا حشر ویکھیا، مصطفیٰ دی عطا دا اثر ویکھیا، اور جتھے بیٹھا ہارون محبوب رب، جتھے بیٹھا ہارون محبوب رب، اسی عرشاں تو اچا او کر ویکھیا، اسی عرشاں تو اچا ہو کر ویکھیا، مصطفیٰ دی عطا دا اثر ویکھیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام جو ہے آپ نے پیش کیا ماشاءاللہ سے سید ہارون شاہ صاحب جی۔ تو ناظرین، یہ تھی سید ہارون شاہ صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی جو ہے انہوں نے اسپیچ کی، بہت اچھا انہوں نے ایلیبوریشن دیا ہمیں، اور مولا علی علیہ السلام کی شان کے بارے میں جو انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ صحابہ کے سامنے آپ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فحازن علی مولا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ رحمت والا برکت والا ہے ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر مقدس ملک، اور جی ایم نیوز لا رہا ہے آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام جس میں آپ کی ملاقات ہوگی علماء کرام کے ساتھ، آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن مجید، اور آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ایم نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان آپ دیکھ سکیں گے اینکر پرسن ڈاکٹر مقدس ملک کے ساتھ۔